अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें मुसलमान पैदा किया, ईमान जैसी दौलत अता की, कुरान से रहनुमाई अता की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिस पर उसने इनाम किया, जो उसके पसंदीदा बंदे हैं और जिनसे वो राज़ी हो गया। आज मैं आपको दुआ के बारे में बताऊंगी, दुआ मांगने का सही तरीका। और मैंने दुआ का टॉपिक क्यों चूज़ किया, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो दुआ तो मांगते हैं लेकिन उनकी कबूल नहीं होती। फिर वो अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करते हैं और मायूस हो जाते हैं। इनको मैं बताते चलूं कि उनकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, क्योंकि वो दुआओं के शराइत पर अमल नहीं करते। और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाएँ। इस आयत में अल्लाह ताला ने इबादी कहकर अपने बंदों पर अपनी ख़ास रहमत का जिक्र किया है और फिर अपने करीब होने का जिक्र करके दुआ करने की तरगीब दी है। फरमाया कि अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता है। ये दुआ तो इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी हसीन चीज़ है जिसको आप और मैं सेल्फी लेते हुए अल्लाह के साथ उठा करते हैं। यहाँ आपको एक और बात बताती चलूँ, एक होता है दुआ का मांगना और एक होता है दुआ का पढ़ना। दुआ मांगी भी जाती है, दुआ पढ़ी भी जाती है। ज़रा टटोल अपनी दुआओं को। अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम लोग दुआ पढ़ते हैं या दुआ करते हैं। दुआ के पढ़ने का माना वो दुआ जो सिर्फ जुबान की हद तक हो, लेकिन जब वो दुआ दिल की गहराइयों से निकले तो वो दुआ मांगी जाती है। समझा दो मिसाल देकर, एक फकीर आता है आपके पास, आपसे कहता है 5 डाल देना भाई, बहुत भूख लगी है, लेकिन आपकी तरफ देख नहीं रहा, तवज्जो नहीं है आपकी तरफ, देख इधर उधर रहा है, कपड़ों से खेल रहा है, खारिश कर रहा है, भाई दे दे भाई दे दे, देना तो दो, नहीं देना तो ना दो। आप दोगे उसको? नहीं ना, क्या कहोगे? ड्रामेबाज, ड्रामे कर रहा है, कोई भूख नहीं लगी इसे। फिर एक शख्स आता है, एक फकीर आता है आपके पास, अपना पेट पकड़कर हाय मैं मर गया, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ, भले वो भी रोटी खा के आया हो, उसके मुंह से रोटी की खुशबू, खाने की खुशबू आ रही हो, लेकिन उसके मांगने का स्टाइल ऐसा है कि उसकी नजरें भी आपकी तरफ, तवज्जो भी आपकी तरफ। ज़रूर कतार रोया नहीं, लेकिन रोने वाली शक्ल जरूर बनाई है, मुंह जरूर बनाया हुआ है, आपके साथ चिपका हुआ है कि दे दे भाई, नहीं देगा तो मर जाऊंगा। आपका दिल ना भी चाहे दोगे उसको या नहीं दोगे, लेकिन क्यों? क्योंकि वो आपसे मांग रहा है। उसके मांगने का स्टाइल, उसका दिल, जान, दिमाग, आंखें, सब कुछ आपकी तरफ मुतवज्जो हैं। अल्लाह के लिए आला मिसाल, जब आप और मैं हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, गोया तन्हाई में मांगते हैं, तो सोचें हम दुआ पढ़ते हैं या मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, कान में खारिश हो रही है, सर पे दुपट्टे से खेल रहे हैं और खारिश कर रहे हैं, कपड़ों से खेल रहे हैं, मोबाइल पकड़ा है, व्हाट्सएप पर लोगों के जवाब दे रहे हैं, साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये पढ़ रहा है, इसकी कीमत नहीं होगी। और जो मांगता है अल्लाह के दर पे आके, उसके दिल से आवाज़ निकलती है, उसकी रूह तड़पती है, तो अल्लाह वो रहमान रहीम है जो कहता है, हदीस में आता है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला नबिय्यु यक़ूलुल्लाहु तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। व अना मअहु इज़ा ज़करनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी। जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसे अपने दिल में याद करता हूँ। फ़इन ज़करनी फ़ी मालाइन ज़करतुहु फ़ी मालाइन ख़ैरिम मिन्हु। जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं इसे इससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में से याद करता हूँ।
وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں. وَإِن أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. ضرورت ہے کہ دعا کے انداز کو، دعا کے آداب کو اپنے سامنے رکھیے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچیں، آپ کی زبان آپ کا ساتھ دے رہی ہیں یا وہ کہیں اور سوچ رہی ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، آداب آپ کو سکھا دوں، اور کون سے اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. خاص بات دعا کس کی قبول نہیں ہوتی اور دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. دعا کی فضیلت. دعا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ، دعا کرنا عین عبادت ہے. جامعہ ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. یہ بھی جامعہ ترمذی کی روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی عظیم چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتی ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور سب کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئیں اور جو آئی ہوئی ہیں ان دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے کہ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ امت مسلمہ کے ولیو تم دعا کرو، سب سے کہا. اگر خاص ہوتی تو دعا کہتے اللہ گنہگار کی نہیں سنتا تو کہتے ہیں امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو، ہم سب سے کہا. نہیں سجدے کیے ہم نے کبھی غیروں کی چوکھٹ پر، ہمیں جس کی ضرورت ہو خدا سے مانگ لیتے ہیں. اسی طرح دعا کرنے والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون طریقہ ہے، یاد رکھیے. ہمیں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، اور جب بہت شدت ہوتی تو ہاتھوں کو دور نہیں کرتے. جتنی شدت ہوتی ہاتھ اتنے اوپر جاتے. بغل میں آپ کے ہاتھ اتنے اوپر تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے. یہ عاجزی کی علامت ہے. مطلب بندہ ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ رہا ہے. دین اسلام میں ہاتھ اٹھا کر اور بغیر اٹھائے دونوں طریقوں سے جائز ہے، مگر ہاتھوں کا منہ پر پھیرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. دعا کے آداب. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو گر گرا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان آیت میں 4 حکم ہیں. ایک یہ کہ دعا عاجزی سے گر گرا کر اور خشوع سے کرنی چاہیے، اور دعا تنہائی میں کرنا بہتر ہے کیونکہ اس سے ریاکاری کو راستہ نہیں ملتا اور اخلاص میں خلل نہیں آتا. دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی پر ظلم کرنا بھی شامل ہے، اور ایسی چیز کی دعا کرنا جو ناممکن ہو. مثلا میں ہمیشہ زندہ رہوں یا مجھے آخرت میں انبیاء کا مرتبہ حاصل ہو. دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے. کیونکہ جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھا جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. جب انسان دعا کرے تو اس کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے. پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ہے کہ پہلے دعا اپنے لیے کرے، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، پھر سب کے لیے دعا کرے. اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت دعا کے مختلف قسمیں یا طریقے بتائے ہیں. ایک تو یہ جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو وہ مل جائے، یا پھر وہ تو نہ ملے مگر اس کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت کو یا مشکل کو روک دیا جائے آنے سے. دوسری صورت یہ کہ انسان کو اس کے بدلے دنیا میں تو کچھ نہ ملے، لیکن قیامت کے دن وہ تمام دعائیں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر کے ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا.
ایسی صورت میں دوسری صورت دنیا کے اعتبار سے مشکل ہے، لیکن قیامت کے روز جب بندہ اپنی دعاؤں کا صلہ دیکھے گا، اس عبادت کی جزا پائے گا، وہاں پر تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش میری دعا کوئی بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک بات تو یہ، اس میں جو سب سے پہلے انسان کا رزق حلال ہو، کیونکہ حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت بہت توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح انسان کو دعا پوری یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کی دعا واقعی قبول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ لہٰذا کبھی ایسا نہیں کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو۔ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا یہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس سے مانگتا رہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان نعمتیں پا کر اس سے بے نیاز ہو جائے تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح جامع دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یستحب الجوامع من الدعاء ویدعو ما سوا ذلک۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے تھے اور دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ مطلب کہ جامع دعائیں جن کے الفاظ مختصر ہوں لیکن مفہوم انتہائی وسیع ہو۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اشف سعدہ، اے اللہ سعد کو شفا عطا کر دے۔ اسی طرح دعا کرنے والا طہارت وضو سے ہو، اخلاص نیت سے دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے گناہوں کی توبہ اور ان پر اظہار ندامت، دعا میں زیادتی سے اجتناب، جلد بازی سے اجتناب، معلق دعا سے اجتناب، دعا میں تکرار و اصرار، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، افضل وقت، افضل جگہ اور افضل حالت میں دعا کرنا، خوشحالی میں دعا کرنا، صالحہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی کچھ اوقات ہیں، مثلا اذان سن کر اس کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، رات کا آخری پہر اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بہت بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے میں ہم ہی تو صبح میں دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے ہی، مگر اللہ سے لینے میں سوالی دیر کرتے ہیں۔ جو چاہیں ہم دعا سے مل ہی جاتا ہے ہمیں، مگر ہم مانگنے میں رب سے دعاؤں میں دیر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح عبادات کے بعد یعنی نماز کے بعد، قرآن مجید کے بعد، پھر روزہ کھلنے کے وقت، اسی طرح حج عمرے کے جو مختلف مناسک ہیں ان کے ادائیگی کے دوران، کعبہ پر پہلی نظر پڑنے پر، پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر زمزم پیتے وقت تو انسان کو ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح مریض اور میت کے پاس دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ رات کو اچانک بیداری کے وقت، لیلۃ القدر، گھمسان کی جنگ کے دوران، جہاد کے لیے صف بندی کے وقت، یوم عرفہ، اور جب امام والضالین کہے۔ پھر اسی طرح سجدے میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، پس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو۔ سجدہ ایک عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے،
خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے. تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال, تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات میں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں دعا مانگنے کے آداب سکھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.